हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने ज़कात के मसारिफ़ बयान किए हैं। ज़कात की जब भी ज़िक्र आएगा तो तीन चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। एक, ज़कात का निसाब क्या है। दूसरा, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए। और तीसरा, ज़कात ना देने पर अज़ाब व वबाल क्या है। पहली तो गलतफहमी लोगों के अंदर ये पाई जाती है कि वो समझते हैं कि ज़कात रमज़ान, शाबान या रजब के महीने में अदा करनी चाहिए। फिर जैसे ही शाबान या रजब या रमज़ान का महीना आता है तो उनकी एकदम जो है ज़कात के लिए दौड़ें लग जाती हैं। शरीयत के अंदर न रमज़ान ज़कात का महीना है, न रजब, ना शाबान, बल्कि हर बंदा जब उसके पास कारोबार शुरू करे या उसके पास वो निसाब की चीज़ें आए तो फिर उस पर जब पूरा एक साल गुजर जाए चांद का, तो एकदम चांद के 12 महीने गुजरते ही 12वें महीने की लास्ट डेट को वो ज़कात अदा करने का, निसाब का आमिल बनकर ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक लड़की की शादी हुई और वो शादी हुई उसकी जो है रजब के महीने में। अब उसको सोना मिल गया, वो गरीब थी लेकिन उसके सोना उसको मिल गया। सोना जब मिला तो अगले साल रजब में उसका साल पूरा हो जाएगा तो उसको ज़कात रजब में फिर देना होगा। अब उसी लड़की की शादी अगर मिसाल के तौर पे जो है मुहर्रम सफ़र में हो जाती है तो अगले साल मुहर्रम सफ़र जब आएगा फिर उसका साल पूरा होगा, उसे ज़कात देनी होगी। रमज़ान का ताल्लुक ही कोई नहीं है इससे। एक आदमी कारोबार करता है, एक आदमी नौकरी लगा, उसकी तनख्वाह इतनी है कि वो निसाब के बराबर है। एक आदमी नौकरी लगा जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में, या उसने कारोबार शुरू किया रबीउल अव्वल के महीने में, तो साल बाद वो रमज़ान में ज़कात नहीं देगा बल्कि रबीउल अव्वल ही के महीने में उसका साल पूरा होगा। इसको निसाब कहते हैं। अब निसाब में 4 चीज़ें हैं ज़कात के निसाब में। पहली चीज़ क्या है? चांदी, सोना पहले नंबर पर है। गोल्ड वो 7.5 तोला होना चाहिए। दूसरा, चांदी 52 तोले होनी चाहिए। और तीसरा, जमा पूंजी जो रकम है कैश की सूरत में। और चौथा जो है बिजनेस, कारोबार में जो चीज़ें हैं आपके पास। अब ये 4 चीज़ों पर ज़कात है। अब ये 4 चीज़ें आपके पास हैं। अब हुजूर के ज़माने में गोल्ड और चांदी की कीमत एक होती थी, आज एक नहीं है। आज गोल्ड की कीमत कुछ और है और चांदी की कीमत कुछ और है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निसाब मुतय्यन किया था या उस ज़माने में, तो चांदी और गोल्ड बराबर होता था कीमतन। तो आप पीछे चले जाएं, आज से 100 साल पीछे तो फिर भी बराबर था। अब जाके गोल्ड कहाँ पहुँच गया और चांदी कहाँ पर है। अब आपका 7.5 तोले सोना नहीं देखा जाएगा। अब उम्मत का इजमा है इस बात पर कि अब 52 तोले चांदी की मिकदार पर ज़कात होगी। अब 52 तोले चांदी कितने की बनती है? आज का जो 2024 का आज का जो मैं आपके सामने ये फरवरी की 7 तारीख को बयान कर रहा हूँ, तो आज का चांदी का जो रेट है तकरीबन 52 तोले का 1,32,000 रुपया बनता है। 1,32,000 रुपया किसी के पास है बैंक में और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें उसके पास एक्स्ट्रा हैं, तो उस पर साहिब निसाब वो बन गया। ज़कात देना है उसने, गोल्ड हो या ना हो, अब बिजनेस हो या ना हो उसका। अब एक आदमी के पास जो है सोना है, किसी औरत के पास 1 तोला 2 तोला सोना है। 1 तोला सोने की कीमत भी तो 1,32,000 से ज़्यादा है। 2 लाख कितने का है सोना, अभी आप खुद देखिए। तो अब 2.5 लाख का सोना अगर है तो वो तो साहिब निसाब 1 तोले में बन गई औरत।
اب اسی طرح ایک بندہ جو ہے اس کا پاس بینک میں 2-3 لاکھ روپیہ تو سب کے پاس پڑے ہوتے ہیں، تو سارے صاحب نصاب ہیں وہ. اب جمع پونجی ایک، اچھا کسی کے پاس سونا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا اس کے پاس 10,000 20,000 بھی پڑے ہیں، صاحب نصاب بن گیا. چاندی ہے یا اتنی مالیت ہے یا کاروبار ہے، اب کاروبار کا پیسہ جو ہے اس پہ سال گزر گیا. کاروبار میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، دکان میں آپ نے 20 لاکھ کا مال ڈالا، لیکن 4 مہینے کے بعد اس میں 40 لاکھ کا مال ہو گیا 5 مہینے کے بعد اس میں 90 لاکھ کا مال ہو گیا، لیکن سال بعد تھوڑا نقصان ہوا اور اس میں 30 لاکھ کا مال پڑا ہے. آپ پورے سال بعد چاند کے حساب سے آپ اس کے فروخت کی قیمت کو دیکھیں گے، ہول سیل کو نہیں، فروخت کی قیمت پر اس کا دیکھ کر آپ نے 40 لاکھ کا مال ڈالا تھا، بیچ میں کروڑ کا بھی ہوا، 80 لاکھ کا بھی ہوا، لیکن سال پورا نہیں ہوا تھا. لیکن جب سال پورا ہوا تو وہ 30 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، تو اب آپ 30 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے. یہ شریعت سہولت دیتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ لیتے ہیں، اب نصاب ہو گیا اس میں 4. عورتوں کے پاس زیور پڑا ہوتا ہے، عورتیں زیور کا زکوٰۃ نہیں دیتی. مردوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے. اب آپ کے پاس سال بعد، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بینک میں 1 سال ہوا، پیسہ جو ہے 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، 20 لاکھ پڑا ہوا ہے. اب 20 لاکھ روپیہ آپ کے پاس سال بعد ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، وہ قرضہ بھی نکال دیں. میں نے فلاں کے ادھار دینے تھے، وہ دے دیے. فلاں جگہ میں نے فلاں کی قیمت دینی تھی چیز کی، وہ بھی دے دی. پیچھے 11 لاکھ بچ گیا، 11 لاکھ کا 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے. یہ شریعت کا اصول ہے. یہ نہیں کہ جو قرضہ دینا ہے یا جو ادھار کا ہے وہ بھی آپ اس میں کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے کہ عورت اسی طرح جو ہے اپنے زیور میں مرد کا انتظار نہ کرے کہ خاوند میرا زکوٰۃ دے. عورت کے پاس زیور ہے، عورت خود قیامت کے دن پکڑ میں آئے گی اگر زکوٰۃ نہیں دے گی. خاوند کے ذمے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ عورت کے ذمے ہے. خاوند کے، اچھا آپ کے پاس گاڑیاں 4-5 ہیں، گھر آپ نے 2 رکھ لیے استعمال کے لیے، آپ کے پاس موبائل 2-3 ہیں، اور مہنگے آج ایک آئی فون جو ہے وہ بھی 5-6 لاکھ کا ہے. لیکن اللہ نے اتنی سہولت دی ہے کہ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے 5 آئی فون خریدے کہ میں اس کو بیچوں گا، کاروبار کروں گا، اس پر سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آپ نے بزنس کے لیے خریدا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح آپ نے دکان خریدی کہ یہ میں جو ہے نا کاروبار کے لیے سیل جو ہے نا سیل پرچیز کا اس کا چلتا ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر آپ نے خریدی کہ میں خود کروں گا، اپنے استعمال میں رکھوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ نے ذاتی استعمال، ورنہ گھر کے اندر لوگوں کی چیزیں اتنی قیمتی پڑی ہوئی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ان پر سارے گھر کی زکوٰۃ تو کم از کم 10 لاکھ بن جاتی ہے اس کی. لیکن اللہ نے سہولت دے دی ہے. اب دوسری چیز، زکوٰۃ دے کس کو، یہ یا اس آیت میں بتایا. آیت نمبر 60 ہے 60 سورہ توبہ. اللہ نے خود بتایا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے. انما الصدقات، جو آپ کی صدقہ ہے نا زکوٰۃ، اس کا یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا پہلا مصرف جو ہے للفقراء، وہ فقیر ہے جس کے پاس ضرورت کا پورا نہیں ہے. جیسے ایک بندہ تنہا دار ہے، تنہا لیتا ہے، اس کی تنہا اتنی کم ہے، ایک تو وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، دوسرا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو اب ایسا بندہ جو کاروبار بھی کرتا ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایسے بندے کو جو سفید پوشی میں رہے، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے. ہم نے وہ اصطلاح بنا لی ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے وہ فقیر ہے. نہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا الفقر فخری، فقر تو میرا فخر ہے. یہ فقیر جو مانگنے والے ہیں یہ تو بیکاری ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں فقر کے ساتھ. یہاں فقیر کہا جو سفید پوش ہو، ضرورت اس کی زیادہ ہو اور اس کے پاس پیسہ کم ہو، تو ایسے بندے کو فقیر کہتے ہیں. ایسے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ پہلا درجہ. دوسرا والمساکین، وہ مساکین ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کی نوکری بھی نہیں ہے، اس کے پاس کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بالکل مسکین ہے. ایسا بندہ
فرمایا اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، عاملین اس کو کہتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ لینے پر منتخب ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، یعنی وہ جا کے زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں مختلف صحابہ اس پہ متعین تھے، بعد میں بھی ہوتے رہے۔ یہ عامل کہلاتے ہیں جو زکوٰۃ جا کے وصول کرتے ہیں، اور ان پر بھی تنہا ان کو زکوٰۃ میں سے آپ دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نیا نیا مسلمان ہو، نو مسلم ہو، آپ وہ غریب ہو تو آپ اسے زکوٰۃ دیں تاکہ وہ خوش ہو کہ مسلمان اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ اس کو تالیف قلب کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نو مسلم کو جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا وفی الرقاب، اور وہ غلام، یعنی یا رقاب سے مراد جو ہے غلام کی وہ قسم ہے جو آپ غلام پہلے زمانے میں خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو غلام کو مالک کہتا تھا تو اتنے پیسے لے آ میں تجھے آزاد کر دوں گا، اسے مکاتب بولا جاتا ہے عربی میں، فقہ میں، اور اسے رقاب، وفی الرقاب قرآن نے کہا۔ تو پھر وہ بندہ جا کے کہتا تھا مجھے کوئی تعاون کر دے، تو صحابہ بھی اور بعد کے دور میں بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک لوگ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے تھے، اور یہ پیسے لو اپنے آقا کو دو اور رہا ہو جاؤ۔ آج جیلوں کے اندر 100 200 500 ہر جیل میں بندے ایسے ہیں جن کا آپ دیکھیں اگر کہ ان پہ جرمانہ ہے 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ، ان کا دینے والا کوئی نہیں ہے، 1,00,000 روپیہ ان کا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ 10 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کا جا کے جیلر سے پوچھیں، سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں کہ ایسا کوئی بندہ ہے جس کی سزا پوری ہو گئی ہے لیکن جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے، تو آپ اس کا جا کے 5-6 کے جرمانے ادا کر دیں۔ یہ ہے یہاں وفی الرقاب۔ آج کے دور میں جیلوں کے اندر، اور اس زمانے میں وہ قیدی ہوا کرتے تھے۔ والغارمین، اور غارم کہتے ہیں جو قرضے تلے دب جائے، قرضہ اس پہ اتنا ہو جائے کہ اب اس کے پاس کوئی بھی نکلنے کی راستہ نہ ہو، نہ اس کی تنخواہ زیادہ، نہ اس کے پاس جو ہے کمانے کے اسباب زیادہ۔ اب وہ بندہ یا پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، وہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، لیکن ایک دم جو ہے قرضے تھلے دب گیا اور غریب ہو گیا۔ اب وہ مقروض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کا جو سیلاب آتا ہے، تو سیلاب میں کروڑ پتی لوگ جو ہے زکوٰۃ لینے پہ آ گئے۔ میں نے خود ایک بندے کو زکوٰۃ دی جس کے وہاں اتنا بڑا ہوٹل تھا یا ناران کاغان میں کہ اس ہوٹل کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے رہے، کلام کے اندر اس کا ہوٹل تھا، وہ بہ گیا اور ایک دم وہ زکوٰۃ لینے پہ آ گیا۔ تو اس کو عربی میں کہا تھا والغارمین، مقروض آدمی کو آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، جیسے آج کے دور میں طالب علم ہیں، مدارس والے ہیں، یا اسی طرح جو ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، عمرے والا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پیسہ کم ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل الگ کہا، وفی سبیل اللہ الگ کہا۔ وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی پردیس میں گیا، اب مالدار آدمی ہے لیکن کسی ملک میں چلا گیا، شہر میں چلا گیا، پیسے اس کے پاس، اے ٹی ایم کارڈ پڑا ہوا ہے جیب میں لیکن خراب ہو گیا، اس میں سے پیسے نہیں نکل رہے، چیک اس کی جیب میں ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن اب وہ سعودیہ چلا گیا، اسے ریال چاہیے، اب وہ کیا کرے گا؟ کسی اور ملک میں چلا گیا، وہاں کی کرنسی چاہیے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا اے ٹی ایم کارڈ کسی کام کا نہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ کسی کام کا نہیں، اب وہ روڈ پہ آ جائے گا، بھوکا ہوگا، اس کے پاس پیسے کی کمی ہو جائے گی۔ ایسے بندے کو وابن السبیل کہتے ہیں۔ تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اسے زکوٰۃ میں سے پیسے دے دیں اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، بعد میں چاہے تو اگر اس کا پیسہ ہے تو واپس کر دے، نہیں تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ 8 سلسلے بیان کیے ہیں قرآن نے، اس سے ہٹ کر کہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر کو نہیں دی جا سکتی، کوئی کافر ہو اس کو آپ زکوٰۃ دے دیں یہ نہیں لگے گی۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے۔ اب اہل بیت کو نہیں دے سکتے، آل رسول کو نہیں دے سکتے۔ 5 رشتے ایسے ہیں نبی کے گھرانے کے، اہل بیت کے۔ آل علی کو زکوٰۃ حرام ہے، آل عباس کو زکوٰۃ حرام ہے، آل جعفر کو زکوٰۃ حرام ہے، آل عقیل کو زکوٰۃ حرام ہے، آل حارث بن عبد المطلب کو زکوٰۃ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، آل رسول کو، یہ 5 آل رسول میں سے ہیں۔ ان آل عباس ہوں،
آل عقیل ہوں یا آل حارث بن عبد المطلب ہوں، آل جعفر ہوں، ان آل علی بن ابی طالب ہوں، ان میں سے کسی ایک کو آج تک جو ان کے خاندان کا ہوگا، جو آل رسول اپنے آپ کو کہے گا، صحیح سید ہوگا، صحیح عباسی ہوگا، صحیح جعفر رضی اللہ کی خاندان میں سے ہوگا، تو اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ زکوٰۃ جو ہوتا ہے میل ہوتا ہے، میل نبی کے گھرانے کے لیے نہیں ہے، یہ امتوں کے لیے ہے۔ نبی کے گھرانے کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل بیت کو نہ آج تک جو اہل بیت میں سے ہوگا اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ نہ دینے پہ وبال کیا ہے، تو اسی سورۃ توبہ میں کہا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا عورت مرد سونا چاندی کی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں بھی عذاب دیں گے، دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی عذاب دیں گے، اس کی زندگی پریشانیوں میں رہے گی زکوٰۃ نہ دیں۔ اور میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، خاص طور پہ میں اب نام نہیں لیتا کسی علاقے کا، لیکن بہت مالدار طبقہ ایسا ہے جن کو میں جانتا ہوں، وہ روٹی کھلا دیتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ بکرا دمبا کھلا دیں گے۔ آپ انہیں کہیں جی 100 آدمی آ رہے ہیں، کہو دیگیں پکیں گی، بے فکر ہو جائیں۔ آپ انہیں پوچھیں سال میں کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ 20 سال گزر گئے ہیں، کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ میرا خیال ہے وہ کھانا ہی زکوٰۃ کی شکل میں کھلا دیتے ہیں۔ یہ سب ہاں بہت سے لوگ ہیں، میں بڑے قریب سے جانتا ہوں، زکوٰۃ کبھی نہیں دیتے، اور وہ نہیں، ان کے پورے خاندان زکوٰۃ نہیں دیتے، بڑے دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں۔ ایسے ہمارے ہاں بڑا معاشرہ ایسا ہے، پھر مال تباہ ہو جاتا ہے، اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، زکوٰۃ نہ دینے والے پر عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب یہ کہ اس کی زندگی میں جو ہے افراتفری ہوتی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، غلط جگہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اس کے پورے جسم باڈی پر یہی سونا چاندی، یہی ڈالر، یہی پیسہ، یہی جو چیزیں جمع کی ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں تپا کر، گرم کر کے، لوہے کی طرح گرم کر کے اس کے جسم پر، اللہ اس کی پشت پر، اللہ اس کے ماتھے پر، اللہ اس کے سینے پر، پوری باڈی کو داغے گا، اس گرم لوہے کو لوہے کی شکل میں اس کو لگائے گا، اور اللہ کہے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو یہ عذاب کہ تم اس وقت زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اب آپ دیکھیے زکوٰۃ خرچ کریں 2.5% ہے، بس 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپیہ، بس اب آپ 2,500 روپیہ دیں اور دیں اس کو۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کی 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اب 1 لاکھ مثال دے رہا ہوں، تو آپ 500 آدمیوں کو لائن پہ کھڑا کر لیں اور ان کی ویڈیو بنائیں، 1,000 روپیہ ان کو تقسیم کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے زکوٰۃ کا؟ یا آپ ان کو گھر میں 1,000 پہنچائیں، یہ بھی غلط ہے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، آپ فرماتے تھے مالدار غریب کے دروازے پہ جائے، یہ نہیں کہ غریب مالدار کے دروازے پہ آئے، یہ ہے اصل طریقہ۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہو گئی نا، تو آپ کسی غریب آدمی کو دیکھیں جو جفاکش ہے، جو خوددار ہے، اور وہ زکوٰۃ ابھی اس کو لگتی ہے، تو آپ اسے بلائیں، اسے کہو بھائی یہ پیسے ہیں، تم کوئی اپنے کاروبار میں استعمال کرو۔ اب وہ 1 لاکھ پورا اس کو دے دیں، وہ کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ریڑھی لگائے گا، کوئی بھی کام کرے گا، وہ چاہے وہ موٹر سائیکل لے لے گا، بائکیاں چلائے گا، کچھ بھی کام کرے گا، اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں زکوٰۃ لینے والے پیدا کیے جا رہے ہیں، بندے کو 1,000 روپیہ اس لیے دیتے ہیں کہ اگلے سال بھی 1,000 ہی لیں گے۔ بوری، نیچری، ذکری، اسماعیلی، جتنے مذہب ہیں نا باطل، وہ سارے کے سارے یوں کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو فالو کرتے ہیں کہ وہ ایک بندے کو زکوٰۃ اتنی دیتے ہیں کہ وہ گاڑی لے لے، کوئی کاروبار کر لے، کوئی کام کر لے، اگلے سال وہ بندہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے بندے بھی انتظار میں ہوتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، زکوٰۃ لینی ہے،
یعنی بچپن سے نیت کر لیے زکوٰۃ ہی لینی ہے اور موت تک زکوٰۃ لینی ہے اور دینی ہے. ہم زکوٰۃ لینے والے بنا رہے ہیں, زکوٰۃ دینے والے بنا ہے. یہ بات غلط ہی نہیں, غلط ہو رہا ہے نا سارا. آپ ایک بندے کو زکوٰۃ اتنی دیں کہ وہ کوئی بزنس کرے, کوئی چھوٹا کاروبار کرے, وہ چاہے ٹوپیاں لا کے مسجد کے باہر رکھ کے بیچ لے, انشاءاللہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا ہی نہیں ہوگا. اب یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ جو ہمارے مسلمانوں کو اگر سمجھ آ جائے, ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا. اگر صرف خالی ایک کراچی شہر والے زکوٰۃ صحیح دیں نا, پورے ملک کا قرضہ اتر جائے. لیکن اعتماد نہیں ہے, ہمارا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. ہم کس کو بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کے دوروں پہ خرچ ہوتا ہے پیسہ, تو غلط جگہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دیں, بینکوں سے نہ کٹوائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.